अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ, लेसन नंबर 2। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। जैसे कि हमने लास्ट टाइम सूरह कहफ का इंट्रोडक्शन देखा था, इंशाल्लाह आज भी थोड़ा सा उसका कुछ हिस्सा है, उन्हीं अहादीस को थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे और उसके साथ फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारी इसमें मदद फरमाए और कुरान को सीखने और समझने के लिए अल्लाह ताला हमारे दिलों के दरवाजे खोल दे और हमें शरह सद्र अता करे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। जैसे कि सही बुखारी की एक हदीस से हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरतुल कहफ, सूरह मरियम और सूरह तौहा ये बिल्कुल शुरू में नाज़िल होने वाली सूरतें हैं। सही बुखारी की रिवायत में पता चले कि इन्हुन्ना मिनल उताक़िल अव्वल, ये सबसे पहले यानी अर्लीस्ट वही आप कह सकते हैं इसको। इससे हमें एक और अहमियत पता चलती है कि बिल्कुल शुरू में जिस बात की जरूरत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दावत को लेकर आए थे, तौहीद, रिसालत और आखिरत, तो अल्लाह ताला ने शुरू में वो सूरतें नाजिल फरमाई जिससे दावत देने में आसानी हो, जिससे ईमान में इजाफा हो, जिससे ईमान में साबित कदमी पैदा हो। जो इस्लाम कबूल करने वाले सहाबा कराम थे या उस वक्त जो मुखातिब लोग थे, उनके ईमान में सबात आए, साबित कदमी पैदा हो। तो ये बिल्कुल शुरू की नाजिल होने वाली सूरतें हैं। फिर इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने प्रोटेक्शन की बात की है, हिफाजत की बात की है हर फितने से। जैसे कि हमने देखा था कि 4 फितने बताए गए इसमें, और 4 फितने वो कौन से हैं कि इंसान आजमाया जा सकता है, फितने उसे घेर सकते हैं, और उसमें सबसे बड़ी आजमाइश और सबसे बड़ा फितना क्या हो सकता है? ईमान का फितना। कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका ईमान डामाडोल हो जाए, ऐसा ना हो कि उसका ईमान कहीं कमजोर हो जाए, यानी बाहर की कुछ चीजें उसको इस तरह से टेम्प्ट करे, इस तरह से उसको ईमान से खींचे। जैसे कि वो कहा था ना गालिब ने कि ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दुनिया में आप जब जिंदगी गुजारते हैं तो बाज़ औक़ात इस तरह से आप घिर जाते हैं कुछ वाक़यात में, कुछ हालात में, कुछ फितनों में, कि उस वक्त आपका ईमान इतना कमजोर होने लगता है, आपको समझ में नहीं आता कि अच्छा ईमान को थामे रहें या ये चीज को थाम लें। कोई दुनियावी फायदा आ रहा है उसको आप ले लें या आप ईमान को पकड़े रहें। अगर आप ईमान को पकड़े रहते हैं तो वो दुनियावी फायदा छूट जाता है, अगर दुनियावी फायदे को पकड़े रहते हैं तो ईमान छूट जाएगा, और अगर ईमान को पकड़ेंगे तो दुनियावी फायदा रह जाएगा। तो ऐसे वक्त में ये सूरत हमें एक उम्मीद दिलाती है कि कोई बात नहीं, आप अल्लाह ताला की आयत को थाम लें, आप अपने ईमान को मजबूत करें, आप अपने ईमान की हिफाजत करें, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा और अल्लाह ताला आपको लौटाएगा उस तरफ। यानी जिस चीज को हो सकता है आपने छोड़ा हो आज ईमान की खातिर, अल्लाह ताला वही आपके कदमों में डाल देगा। और अगर दुनिया ना भी मिले तो कोई बात नहीं, आखिरत में तो उसका अजर है ही है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर फितने से, और जो सबसे बड़ा फितना होगा उससे बचने के लिए अल्लाह ताला ने हमें सूरह कहफ दी है, सूरह कहफ नाज़िल की है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है कि तुम सूरह कहफ पढ़ो ताकि तुम उन फितनों से महफूज रहो। तो पहला फितना ईमान का था। दूसरा फितना जो इसमें बताया गया, जो हम धीरे धीरे इंशाल्लाह 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और उससे बहुत सारी बातें हमको सीखने को मिलेगी। तो दूसरा जो फितना बताया गया है वो है माल का फितना, कि जब इंसान के पास माल आ जाता है और वो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बनने की बजाय उसको अपने कमाल से हासिल किया हुआ समझने लगता है, तो कैसे उसके फिर जहर और दिमाग पर शैतान छा जाता है और फिर किस तरह से वो अल्लाह ताला की नाशुक्री करने लगता है और आखिरत का इनकार करता है। तो दूसरा फितना माल का है। अगर उस माल को अल्लाह ताला की दी गई अमानत ना समझे तो वो माल भी फितना है। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या ना रहे तकबीर भी फितना। तो वाकई में कोई भी चीज फितना बन सकती है कभी भी, किसी के भी लिए। तो उस फितने से प्रोटेक्शन के लिए इसमें अल्लाह ताला ने हमें
ہماری رہنمائی کی ہے. تو دوسرا فتنہ مال کا فتنہ ہے. تیسرا فتنہ علم کا فتنہ، کہ علم بھی بعض اوقات انسان کو غرور اور تکبر میں مبتلا کر سکتا ہے. علم انسان کو ہو سکتا ہے عاجزی کی بجائے غرور نفس میں مبتلا کر دے، اپنے آپ کو انسان بڑا سمجھنے لگے. تو بعض اوقات علم جو کہ حلم سکھاتا ہے، عاجزی پیدا کرتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ جیسے ان کو پتہ چلا کہ ان سے بہتر کوئی اور ہے علم میں، تو وہ فوراً ان کی عاجزی آپ دیکھیے، ان کی ہیوملٹی آپ دیکھیے کہ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ان سے ملوا دے تاکہ میں ان سے کچھ سیکھ سکوں. اور وہ گئے، اتنا لمبا سفر طے کر کے گئے اور وہاں پر انہوں نے خضر علیہ السلام سے کچھ سیکھا. یا ان کی ہیوملٹی، ان کی عاجزی آپ دیکھیے، اور سیکھ کر آئے اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے ریز کیا، کس طرح سے بلند کیا. یہ ان کی عاجزی تھی علم کے معاملے میں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کیا. تو یہ علم بعض اوقات فتنہ بن جاتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے فتنہ نہیں ہوتا. اور چوتھی بات جو اس میں بتائی گئی ہے، چوتھا واقعہ ہے ذوالقرنین کا، کہ ذوالقرنین جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تھی مشرق اور مغرب کی، لیکن اس بادشاہت کا ذوالقرنین نے غلط فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ اس بادشاہت کو انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کیا کہ میرے رب نے مجھے یہ مقام دیا ہے اور میرے رب نے مجھے یہ پاور دیا ہے، تو لہٰذا میں اپنے اس پاور کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے استعمال کروں گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا پھر میں اس سے بدلہ لوں گا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیسے یہ پاور جو ہے وہ فتنہ بن سکتا ہے. جیسے کہ فرعون کے پاس پاور تھا، وہ بادشاہ تھا، نمرود کے پاس پاور تھا، وہ بادشاہ تھا، اور بھی بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے بادشاہ سے گزرے ہیں یا دولت مند گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت، سلطنت، طاقت، پاور سب کچھ دی، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اس کا غلط استعمال کیا تو وہ فتنے میں پڑ گئے. تو یہاں پر ہر قسم کے فتنے سے پروٹیکشن ہے. اور جیسے کہ تمام احادیث تو ہم نے پیچھے ہی ڈسکس کرے تھے کہ برا بن عازب کی حدیث تھی کہ جس نے 10 آیت یاد کی، حفظ کی، اس کے لیے کیا ہوگا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. پھر برا بن عازب رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھا تھا کہ جب وہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے تہجد میں، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کو کچھ لائٹس، کچھ شینڈلیئر، کچھ ایسا نظر آیا جس کو سکینہ کہا گیا حدیث میں. جب وہ صبح اللہ کے رسول کے پاس اس کو ڈسکس کرنے کے لیے گئے کہ اللہ کے رسول ایسا ہوا کہ رات میں جب میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا تو میرا گھوڑا ہنہنانے لگا، جیسے ہی میں تلاوت کرتا وہ مجھے کچھ ایسے لائٹس نظر آئے، سکینہ نظر آئی، اور جیسے میں تلاوت بند کرتا وہ ہٹ جاتے وہاں سے. تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تلک السکینہ، یہ سکینت تھی. لائٹ آپ کہہ سکتے اس کو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کی تشریح میں کہ یہ ملائکہ تھے، واللہ عالم. تو بہرحال یہ حدیث ہمیں ملتی ہے. اور پھر جو ایک آج مین حدیث ہمیں ڈسکس کرنی ہے کہ نواس بن سمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بہت لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے تھے اور بات چیت کر رہے تھے، اور ہم دجال کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے دجال کے بارے میں، اور ہم اس سے بہت خوفزدہ تھے. ایسے لگتا تھا کہ گویا کہ بس ابھی وہ ان درختوں کے پیچھے سے نکل کر آ جائے گا یا نکل پڑے گا. یعنی ایسا ہوتا ہے نا، یوزولی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کوئی کہانی کس سے بیان کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو ایک وہی کیفیت، وہی خوف ہم پر طاری ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اچھا کوئی چیز کہیں سے نکل کر آ جائے گی کبھی، جس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. تو بہرحال صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم ڈسکس کر رہے تھے اس کے بارے میں تو بس ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ گویا ابھی وہ درختوں سے نکل کر آ جائے گا دجال. اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، یعنی آپ نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو. تب صحابہ کرام نے بتایا کہ ہم دجال کے بارے میں بات کر رہے تھے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اس کی مزید تفصیل نہ بتاؤں، اور بہت لمبی آپ نے یہاں تفصیل بتائی. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ کیسا ہوگا، کب آئے گا یا کیا کرے گا، کیا کیا اس کے ساتھ آزمائشیں ہوں گی. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر دجال میری موجودگی میں آیا تو میں تمہارا پروٹیکٹر بنوں گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا اور تمہاری طرف سے اس سے آرگیو کروں گا. لیکن اگر وہ بعد میں آیا تو ہر مسلمان خود اپنا پروٹیکٹر ہوگا، خود اپنی حفاظت کرے گا. اور اگر ممکن ہو تم سے تو تم، آپ نے فرمایا کہ فمن ادرکہ منکم، تو تم میں سے اگر جس سے ممکن ہے تو وہ تلاوت کرے سورہ کہف کی ابتدا کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان کو جب یہ دجال کا فتنہ آئے گا، جو کہ سب سے بڑا فتنہ، آپ سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب سے آدم علیہ السلام کو بنایا اس وقت سے لے کر آج تک کوئی فتنہ اتنا ہیوج، اتنا بڑا یا اتنا ہارمفل، اتنا نقصان دہ یا اتنا ڈسٹریکٹ کرنے والا نہیں ہے جتنا کہ دجال کا فتنہ ہے. اور دجال کیا کرے گا، وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا.
وہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پاور دیں گے اور وہ بارش کو روک دے گا. اگر وہ اپنے ہاتھ بلند کرے گا تو بارش رک جائے گی, اگر وہ اپنے ہاتھ نیچے کرے گا تو بارش آنے لگے گی, اور اس کی بارش برسانے سے درخت اور پودے اگائیں گے, کھیتیاں لہلہائیں گی. اور جو بھی اس دجال کو نعوذ باللہ اس کو جو خدا کہے گا, خدا مانے گا, یہ لفظ میں نہیں کہتی ہوں خدا کا, لیکن ایکچولی یہاں پر دجال کے لیے خدا کا لفظ, کیونکہ خدا انسانوں کا بنایا ہوا لفظ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ ہی کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس کی بہترین صفات ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ فدعوہ بہا, بس اس کے اچھے نام ہے, تم اس کو اسی سے پکارو. تو یہ دجال کے لیے یہ لفظ, کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا, تو لہٰذا جو اسے ریجیکٹ کرے گا, جو اسے خدا نہیں مانے گا, تو پھر وہ کیا کرے گا, اس کو اس کی جان لے لے گا, یا اس کے لیے سب بارش وغیرہ ہر چیز بند کر دے گا, جس کی وجہ سے وہ بھوک سے پریشان ہو جائیں گے لوگ. اور جو لوگ اس کو نعوذ باللہ خدا مانیں گے, ان کے لیے وہ ہر چیز فلورش کر دے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ دیکھو اس کی جنت دراصل جہنم ہوگی, اور اس کی جہنم دراصل جنت ہوگی. یعنی وہ جس کو آگ میں ڈالے گا, جو مومن ہوگا وہ اس کو آگ میں ڈال دے گا, اور جو کافر ہوگا یا جو اس کو مانے گا وہ اس کو ہر طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ کرے گا. تو تب اللہ کے رسول نے ہمیں دجال سے ڈرایا تھا, اور یہ فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا. بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوں گے, بہت زیادہ قتل و غارت گری ہوگی, بہت زیادہ نقصان دہ ہوگا یہ فتنہ. اور اللہ کے رسول نے آپ دیکھیں کیسے ہمیں بتایا کہ تم اس سے حفاظت کر سکتے ہو, کیسے, سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھ کر. سبحان اللہ, یعنی سورہ کہف کی ابتدائی آیت میں وہ کیا خاصیت, وہ کیا تاثیر ہے. یعنی اس کو پڑھنے سے ہم کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, کیسے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں. تو پہلی سٹوری اس میں نوجوانوں کی ہے. ان نوجوانوں نے بھی کیا کیا تھا, بادشاہ نے ان کو زبردستی شرک کی طرف لوٹانا چاہا. بادشاہ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے, اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے سے, اس کی توحید سے روکنا چاہا. تو انہوں نے اللہ سے مدد مانگی. ان نوجوانوں نے, وہ ینگ لڑکے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. آپ دیکھا جائے تو جو ینگس ہوتے ہیں ان کے پاس تجربہ نہیں ہوتا اتنا. جو نوجوان نسل ہوتی ہے انہوں نے کوئی اتنا سیکھا سکھایا نہیں ہوتا ہے. جو ایجڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس تو زیادہ تجربہ ہوتا ہے. لیکن سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کیسے ان کا ایمان تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور اللہ نے ان کی مدد کی. اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ سے ان کو بچایا اور ان کو غار میں محفوظ کر دیا. ان ایمان کو محفوظ رکھا اور ان کو غار میں پناہ دی. تو یہ ہم کو کیوں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے؟ 10 آیت کی دجال بھی آئے گا, وہ بھی لوگوں کو اسی طرح سے پریشان کرے گا, وہ لوگوں کو سزائیں دے گا, لوگوں کو مارے گا, جو اسے خدا نہیں مانیں گے ان کو ختم کرے گا. اور حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنین دجال کے فتنے سے پہاڑوں پر چلے جائیں گے تاکہ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں, جیسے یہ نوجوانوں نے غاروں میں پناہ لی تھی اس بادشاہ سے بچنے کے لیے, اس بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. کیونکہ دجال کیا کرے گا, دجال وہ کنٹرول کرے گا ہر چیز کو, وہ فوڈ کو کنٹرول کرے گا, وہ بارش کو کنٹرول کرے گا. جو اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے بارش برسائے گا, جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے کیا کرے گا, روک دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کہف میں فرمایا کہ اِنَّا جَاعِلُونَ مَا عَلَى الْأَرْضِ جُرُزًا, یعنی زمین سے جو بھی چیزیں نکلتی ہیں, پیداوار ہوتی ہے, یا جو بھی چیز جو برساتا ہے اللہ تعالیٰ بارش, اور پھر اس سے جو چیزیں گرو ہوتی ہے, وہ کون اس کا مالک ہے, کون برساتا ہے, کون پیدا کرتا ہے ساری چیزیں, صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ہمیں اس سورہ کہف میں وہ آیات ملے گی جو ہمارے ایمان کو تازہ کرے گی, وہ آیات ملے گی جو ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری طرف لوٹو, تم دجال پر یقین نہ کرو, دجال کی ساری باتیں جھوٹی ہیں. اور ایگزیکٹلی 10 آیتیں جہاں ختم ہوتی ہیں, وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا, یعنی اس میں جو ہے ایکچولی ایک پازیٹیو بات کی گئی ہے. یعنی وہ نوجوانوں کا ایمان آپ دیکھیں, ان کو کتنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین, کتنا اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کا ان کو یقین تھا, کتنے وہ ثابت قدم تھے, اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس یقین کو پورا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سیو کر دیا. جیسے وہ غار میں گئے وہ سو گئے, لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہو کہ وہ غار میں سو کر سیو ہو گئے, ان کو حفاظت مل گئی, اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. لیکن ہمارے لیے حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول نے ہمیں کیا بتائے ہیں کہ میں اور آپ یا ہماری آنے والی نسلیں, ہمیں جو پروٹیکشن کرنا ہے, ہم کو اپنی خود کی حفاظت کرنا ہے. یعنی ہم کو خود اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ ہم اس کے بہکاوے میں نہ آئیں, اس کے فتنے میں نہ پڑیں دجال کی. اور ہماری حفاظت کیسے ہوگی, اور ہمیں کون
ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کس کو مدد کے لیے بھیجے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے دجال سے، اور پھر وہ اس کو ختم کریں گے دجال کو. تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم کو غاروں میں جا کر پناہ نہیں لینی ہے، بلکہ ہم کو اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا دجال کا خاتمہ کریں گے. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی یعنی فتنوں کے سامنے یا فتنوں میں بھیڑنے کی تم خواہش مت کرو، اور جب دجال نکلے گا تو تم یہ نہ ہو کہ تم اس کی طرف بھاگے چلے جاؤ، بلکہ جس حد تک ممکن ہو سکے تم یہ کرو کہ دجال سے تمہاری بھیڑ نہ ہو، تمہارا اس سے آمنا سامنا نہ ہو، کیونکہ جب کوئی جتنا آمنا سامنا ہوتا ہے اتنا اس کا فتنے میں انوالو ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو جس حد تک ہو سکے فتنوں سے دور رکھو، فتنوں سے دور رہو، اپنے آپ کو بچائے رکھو. تو بہرحال ہمارے لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نزول فرمائیں گے، ان کا نزول ہوگا اور وہ دجال کا خاتمہ کریں گے. تو وہ نوجوانوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. ہم بھی دعا کریں. پھر ہم سورہ کہف کو بہتر ہے یاد کر لیں. ہم میں سے ہر کوئی، ہم سب کوشش کریں کہ ہم اس کی 2-2 3-3 آیت یاد کرنے کی کوشش کریں. ہم لوگوں نے بھی خود شروع کیا اس طرح سے کہ ہم ایک دوسرے کو 2-3 آیتیں سنانے کی کوشش کر رہے ہیں. روز کے حساب سے یا جس کی جیسی سہولت ہو ویسے کوشش کرے کہ وہ 2-2 آیت یا 3-3 آیت جو ہے روز یاد کرتا چلا جائے. تو اس طرح سے سورہ کہف یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. تو ایک جو پرائمری تھیم ہمیں ملتا ہے سورے کا کہ کیوں ہمیں پڑھنا ہے، وہ اس لیے پڑھنا ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف پلٹے گا اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن عطا کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے. اور بھی پھر بہت سارے فضائل ہیں اس کے. سورہ کہف اٹسیلف یہ جو نام ہے، جیسے کہ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ صورتوں کے کچھ نام صحابہ کرام نے رکھے ہیں واللہ عالم، لیکن زیادہ تر نام تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیے گئے ہیں صورتوں کو. یہ سورہ کہف کا جو نام ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا، اس کا نام سورہ کہف. اور پھر آپ دیکھیں نا کہ جیسے پچھلی دفعہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیو یہ جو غار ہے وہ ایک سمبولک، اس کو آپ کہہ سکتے پروٹیکشن کا ایک ایکچولی نشان ہے. یہ غار کہ انسان پناہ لیتے، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا کہ غار ایک پناہ گاہ ہوتی ہے. تو امام ابن کثیر اور جریر طبری ان دونوں کا کہنا ہے، یعنی وہ دونوں اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایکچولی قریش نے، وہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں، اس کی کوئی آتھینٹسٹی نہیں، یعنی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، یہ ان کا خیال ہے اور انہوں نے یہ سورس کہاں سے لیا ہے واللہ عالم. وہ کہتے ہیں کہ قریش نے چونکہ کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، یعنی ان کو کتاب کیا ہوتی ہے، وحی کیا ہوتی ہے، اس کا کوئی علم نہیں تھا، اندازہ نہیں تھا، لہٰذا ان لوگوں نے آپس ڈسکس کیا. ابو جہل ہے، ابو لہب اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو کہ اس وقت سرداران قریش تھے، نظر بن حارث تھا اس میں. ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم میں سے کوئی اہل کتاب کے پاس جائے جو کتاب کو جانتے ہیں، اور پھر ان سے کوئی ایسے ٹرکی کوشچن لائے جس سے ہم کو پتہ چلے کہ ہاں یہ واقعی میں رسول ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو مدینہ چلتے ہیں. تو کہا تھا کہ 2-3 لوگ مل کر، جس میں نظر بن حارث بھی تھا اور بھی 2-3 لوگ مل کر مدینہ گئے، اور وہاں جا کر وہ وہاں کے رعبائی سے ملے، یہود کے جو ہوتے ہیں ربیہ، ان کے جو پیشوا تھے ان سے ملے اور کہا کہ ایسا ایسا ہے، ہم کیا سوال کریں. تو اہل کتاب نے ان سے کہا کہ تم ان سے 3 سوال کرو. اگر انہوں نے 3 سوال کے جواب دے دیے تو سمجھو وہ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں. اور وہ 3 سوال کیا تھے، 3 کوشچن، کہ وہ نوجوانوں کا کیا قصہ ہے جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور ایمان پر قائم رہنے کے لیے انہوں نے غاروں میں پناہ لی تھی. ٹھیک ہے. یا ایسا سوال تھا کہ وہ نوجوان کون تھے یا ان کا کیا قصہ تھا جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ جا کر سو گئے تھے غاروں میں. اس طرح کا انہوں نے کوئی سوال کیا. دوسرا کوشچن انہوں نے کہا کہ تم ایسا یہ کوشچن کرو کہ وہ بادشاہ کا کیا معاملہ ہے جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرق اور مغرب کی بادشاہت دی تھی، اس کے بارے میں سوال کرو. اور تیسرا سوال تھا جو کہ تھوڑا سا ٹرکی کوشچن تھا، وہ تھا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو. اور ایکچولی انہوں نے یہ کوشچن کیوں کیا؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ روح کے بارے میں کوئی بھی صحیح آنسر نہیں دے سکتا. جس نے روح کے بارے میں صحیح آنسر دے دیا مطلب وہ صحیح نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت کم علم دیا. یہ بات یہود بھی جانتے تھے. اور جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل جو پیچھے سورہ گزرا ہے سورہ کہف سے پہلے، اس میں آتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. اور آپ اللہ تعالیٰ نے کہو کہ میرے من امری ربی، کہ یہ روح تو جو ہے میرے رب کے حکم سے آتی ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے. یعنی روح کے بارے میں کوئی بھی زیادہ معلومات نہیں دیا گیا، روح کے بارے میں کوئی نہیں جانتا زیادہ باتیں. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ لوگ آئے اور انہوں نے سوال کیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ وحی کا سلسلہ شروع ہی تھا اور آپ جانتے تھے کہ جبریل امین روز آتے ہیں یا 1-2 دن کے بعد آتے ہیں،
اور کہا یہ جاتا ہے، روایت سے بات پتہ چلتی ہے کہ دوسرا دن جبریل امین کے آنے کا دن تھا. جب انہوں نے سوال کیا تو اس کے دوسرے دن جبریل امین آنے والے تھے، یا آنے کا وقت تھا ان کا. تو اللہ کے رسول نے سوچا کہ ٹھیک ہے میں کل بتا دوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، جو کہ قرآن ہی میں ہمیں اسی سورہ میں پتہ چلتا ہے کہ آئندہ آپ کو کوئی بھی کام جو کل کرنا ہو یا کہنا ہو تو آپ ضرور یہ کہا کریں کہ انشاءاللہ، کہ اللہ نے چاہا تو چونکہ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، لہٰذا کہا جاتا ہے دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، کچھ مفسرین کہتے کہ 5 دن گزر گئے، کچھ مفسرین کہتے کہ 3 دن گزر گئے، کچھ کہتے کہ 15 دن گزر گئے، اور جبریل امین نہیں آئے، اور کفار مکہ آپ کا مذاق اڑاتے رہے، آپ کے خلاف اور مزید باتیں کرتے رہے. اور پھر 15ویں دن جبریل امین آیا، اور پھر انہوں نے یہ سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل دونوں ساتھ میں انہوں نے سنائی، جس میں پیچھے کے سورہ میں سورہ بنی اسرائیل میں اس کا جواب دیا گیا کہ روح کیا ہوتی ہے، اور روح کے بارے میں زیادہ علم کسی کو بھی نہیں دیا گیا، وہ بس میرا رب جانتا ہے اس کے بارے میں. اور یہ دونوں سوالات کے جوابات دیے گئے. سورہ کہف نوجوانوں کا واقعہ بالکل سٹارٹنگ میں لیا گیا، اور ذوالقرنین کا واقعہ لاسٹ میں دیا گیا. تو بہرحال تو یہ ایکچولی اس کا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورہ کہف کا جو تھیم ہے وہ کیا ہے، دیکھا جائے تو اگر تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی. تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری طرف متوجہ ہوگا، تم پر رحم فرمائے گا، تم پر مہربانی کرے گا. تو جو کیو یعنی کہف اس کا جو نام ہے اس کی سملیرٹی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پناہ دے گا، تمہیں محفوظ کرے گا اگر تم اس کی طرف لوٹو گے، تم اس کی طرف پلٹو گے. غار دراصل ایک نشانی ہے پروٹیکشن کی، جیسے کہ غار ہرا تھی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور لوگوں کو جہالت سے بچایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے جہالت کے اندھیرے اور گمراہی کے اندھیرے دور کیے اور لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. الحمدللہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا جہنم میں جانے سے، وحی کو نازل کر کے، قرآن کو نازل کر کے. اور اللہ کے رسول اس کے لیے کہاں گئے تھے؟ غار ہرا ہی آپ تشریف لے جاتے تھے ماشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے رسول کو دشمنوں سے محفوظ رکھا جب آپ ہجرت کر رہے تھے غار ثور میں، جب ابوبکر صدیق اور اللہ کے رسول دونوں ساتھ میں تھے. تو بہرحال یہ غار دراصل ایک پروٹیکشن کی علامت ہے، اس سورے کا نام ہے. پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورے کی اور خاص بات کیا ہے، یا اس سورت کی اور کیا اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایگزیکٹلی یعنی پورے قرآن کا اگر آپ آدھا دیکھیں یعنی مڈل آف دا قرآن وہ سورہ کہف ہے. یعنی 30 پارے 30 جز ہے قرآن کے، 114 صورتیں ہیں، اور اس میں جہاں سورہ کہف سٹارٹ ہوتا ہے وہ بیچ کا سورہ ہے، مڈل پارٹ ہے قرآن کا. ایگزیکٹ ادھر کا حصہ آدھا ہے اور ایگزیکٹ اس کے ادھر کا حصہ آدھا ہے. اور اسی سورے میں ایگزیکٹلی وہ ورڈ ہے جہاں پر پورے قرآن کے جو الفاظ ہیں بیچ میں سے جدا ہوتے ہیں، یعنی الگ الگ ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو 2 پارٹ میں کرنا چاہیں، وَلْيَتَلَطَّفْ، لطیف سے نکلا ہے یہ لفظ کہ کچھ بھی لطف و کرم، آپ جو بھی اس کے معنی لے لیں. انشاءاللہ جب ہم تفسیر کریں گے، جب اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو ایگزیکٹلی وَلْيَتَلَطَّفْ اس کا بیچ کا لفظ ہے جہاں سے آدھا قرآن پیچھے الگ ہو جاتا ہے اور آدھا قرآن آگے الگ ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل ایگزیکٹلی مڈل میں ہے سورہ کہف. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ کہف کی جو اسٹارٹنگ ہے وہ کس سے کی؟ الحمد سے. کہ اگر آپ پیچھے سورہ بنی اسرائیل سے اور سورہ کہف کو اگر آپ جوڑیں تو سورہ بنی اسرائیل سے سورہ کہف کا بہت گہرا تعلق ہے، اور دونوں صورتوں میں بہت ساری سملیرٹیز ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہ کہو اللہ تعالیٰ کے لیے ساری حمد ہے، تعریف ہے کہ اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے، شروعات کی سورہ جب قل کہا جاتا ہے تو پھر جواب میں کیا کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ، ہے نا. تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ سبھی تعریف سبھی شکر اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی الحمد سے شروعات ہوئی ہے. یعنی یہ جو لفظ ہے الحمد، جو لفظ ہے ایکچولی یہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی بیوٹیفل ورڈ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مدح نہیں کہا. مدح کہتے ہیں کسی کی اس میں جھوٹی تعریف بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ کہتے ہیں کہ بیٹرنگ کرنا. تو مدح اس میں کچھ غلط باتیں بھی ہو سکتی ہے جو سامنے والے میں نہیں ہے، اس چیز پر بھی اس کی تعریف کرنا. حمد اس کے بہت یعنی بالکل اسپیشل اور اسپیسیفک میننگ ہے حمد کے. مدح فالس تعریف بھی ہو سکتی ہے، کوئی جھوٹی تعریف بھی ہو سکتی ہے، دوسروں کا فیور حاصل کرنے کے لیے بھی آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں، اس کے لیے مدح کا لفظ آتا ہے. شکریہ اس وقت آتا ہے، شکر جب کسی نے آپ کو کچھ دیا تو آپ اس کے بدلے میں یعنی ایکسچینج کے طور پر آپ وہ لفظ یوز کرتے ہیں.
टिट फॉर टेट आप कह सकते कि जैसा जिसने दिया वैसा ही आप उसको लौटाएं। लेकिन हमद प्रेज क्यों की जाती है, अलहम्द क्यों कहा जाता है कि जो है ही उस शान के लायक, जो उसी शान का मालिक है हमारा रब, कि उसकी तारीफ की जाए, वो डिजर्व करता है उसको। तो हम्द का लफ्ज बहुत ही स्पेशल है जो अल्लाह ताला ने इसमें इस्तेमाल किया है। तो इस सूरे में बहुत खास खास अल्फाज भी आए हैं और फिर अल्लाह ताला ने इसमें अब्द का लफ्ज इस्तेमाल किया। हम वैसे तो आगे उसकी तशरीह देखेंगे ही इंशाल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला जब बहुत ही अपने बंदे को कोई खास अपने बंदे की बात जब करता है तो उसके लिए अब्द का लफ्ज इस्तेमाल करता है। तो अला अब्दी ही, अपने बंदे पर। और अब्द का यहाँ पर मतलब स्लेव करना ज्यादा मुनासिब नहीं, बल्कि अब्द कहते हैं वर्शिपर, इबादत करने वाले को। तो अल्लाह ताला अपने नबी की यहाँ पर एक्चुअली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑनर दे रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रैंक बुलंद कर रहा है अल्लाह ताला के अला अब्देही। अल्लाह ताला ने ये किताब किस पर नाजिल की, अपने सबसे बेहतरीन बंदे पर, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का बंदा है, जो सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हाईएस्ट मुकाम अगर किसी का हो सकता है तो वो है अब्द। और वर्शिप में क्या होता है, इबादत में क्या होता है कि अल्लाह ताला के सामने झुकना, आजिजी, तदर्रु। जितना झुकते चले जाएंगे आप, अल्लाह ताला उतना आपको बुलंद करता रहेगा, उतना रेस करता रहेगा अल्लाह ताला आपको। तो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के आगे झुकने वाले, सबसे बेहतरीन इबादतगार अल्लाह ताला के कौन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है सबसे बेहतरीन बंदा जिसने मेरी इबादत की वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मोस्ट ऑनरेबल पर्सन अल्लाह के नजदीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर पीछे के सूरे में भी सेम लफ्ज आया कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, के पाक है वो रब जो ले गया अपने बंदे को। यहाँ पर भी बिअब्दिही का लफ्ज आया है। तो यहाँ पर जब अल्लाह ताला किसी को अपने से बहुत करीब करना चाहता है तो उसके लिए अल्लाह ताला ये लफ्ज इस्तेमाल करता है। तो ये अल्लाह के रसूल को मोस्ट ऑनर देना हुआ। और फिर सूरह फुरकान में हमें पता चलता है तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही, कि बहुत ही बाबरकत है वो जात जिसने नाजिल किया ये कुरान अपने बंदे पर, अला अब्दिही, अपने बंदे पर। सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऑनर दिया जा रहा है। फिर ये सूरह कहफ से हमें और मजीद क्या सीखने को मिलता है, इसमें एक्चुअली जो पूरी तालीम है हमारे दीन की कि तौहीद, रिसालत और आखिरत, तो इसमें आपको सूरह कहफ में सब मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो ये किताब सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ी निशानी है कि आप ही अल्लाह के रसूल थे। तो ये किताब हमें बताती है, ये किताब सबूत है इस बात का। फिर ये किताब दरअसल लिंक करती है कि एक बंदे का अल्लाह से ताल्लुक कैसे होना चाहिए। ये किताब हमें बताती है कि ये किताब अल्लाह ही की तरफ से आई है। ये किताब हमें बताती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। कि किसने भेजा ये किताब, अल्लाह ताला ने भेजा। किस पर भेजा, अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा। तो ये किताब दरअसल सबूत है। ये सूरह कहफ में हमें सबूत मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से आए थे, अल्लाह ताला ने आपको मबूस किया, फिर आप पर ये किताब अल्लाह ताला ने नाजिल की। तो लिहाजा ये सूरह कहफ से हमें पता चलता है कि अनज़ल अला अब्दिही, कि नाजिल करने वाला अल्लाह ताला है और रसूल को मबूस करने वाला वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो तौहीद, रिसालत और आखिरत तीनों चीजें इसमें समराइज्ड करके बताई गई हैं सूरह कहफ में। फिर इसमें जो ईमान की 3 क्वालिटीज हैं कि ईमान वालों के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, क्या सिफात से वो आरास्ता होना चाहिए। कि जैसे अरबी का मकौला है कि अलहुब्बु वल खौफु व रजा, कि ईमान की जो 3 क्वालिटीज, ये 3 दर्जात, ये 3 सिफात जो बताए गए हैं वो क्या है कि मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत, खौफ और उम्मीद, ये 3 चीजें। तो इसमें इस सूरह कहफ में उसको कंबाइन किया गया है। अब देखिए जो हम आगे भी पढ़ेंगे कि उसमें क्या आता है, इंजार का लफ्ज आता है। अगर आपको शुरू की 10 आयतें पढ़ते हैं तो उसी में आपको मिल जाएगा कि जो लोग इस किताब को नहीं मानेंगे उनके लिए क्या है, इसमें इंजार है। और जो लोग इस किताब को मानेंगे वो बशीरुल मोमिनीन, उनके लिए क्या है, खुशखबरी है। तो इस किताब में क्या है, डरावे हैं, इसमें खुशखबरी है मोमिन के लिए। और एक्चुअली इसमें ईमान की तकमील की गई है कि ईमान कैसे मुकम्मल हो सकता है। और वो कब होगा, जब खौफ और उम्मीद की कैफियत। ईमान नाम ही उसका है कि आपके अंदर खौफ भी हो और उम्मीद भी हो आपको अल्लाह ताला से। तो ये कॉम्बिनेशन आपको सूरह कहफ में मिलेगा। ईमान की जो सिफात है, मोहब्बत, खौफ और उम्मीद। इसमें खौफ भी दिलाया गया है, इसमें बशारत भी है, इसमें जज्बात को अपील किया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बारे में बताया गया है,
قرآن ثبوت ہے ہمارے دین اسلام کا، یعنی ہمارا دین ہی صحیح ہے تو آپ دیکھیں سب کے لیے کیا ثبوت ہے، دین اسلام کے لیے ثبوت قرآن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے ثبوت قرآن ہے. تو قرآن ایکچولی ایک زندہ معجزہ ہے، اور سورہ کہف میں ہمیں یہ ساری باتیں مل جائے گی انشاءاللہ. تو یہ فائنل پوائنٹ تھا ہمارا آج کا کہ سورہ کہف جو ہے وہ آپ کو پورے قرآن کا جسٹ آپ کو پیش کرتا ہے کہ جو قرآن کی دعوت ہے، قرآن میں خوشخبریاں بھی ہیں، ڈراوے بھی ہیں، ایمان کی بات ہے، معجزات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت ہے، ہمارے دین کا ثبوت ہے کہ ہمارا دین ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی صحیح دین ہے. تو بہرحال آپ کو اس میں بہت ساری چیزیں ملے گی. تو انشاءاللہ ہم آگے کی کلاس سے اپنی اسی کا ڈسکشن، پہلی آیت کا ڈسکشن شروع کریں گے، جو پہلی آیت ہے سورہ کہف کی. اور جیسے کہ آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ کتنے حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک ایک پیج تو ہم نہیں لے سکیں گے کیونکہ اس میں واقعات ہے اصل میں، اور ہر لفظ اپنے اندر اتنی معنی پنہا رکھتا ہے، پوشیدہ رکھتا ہے کہ اس کی بعض اوقات تشریح ہو سکتا ہے تھوڑی لمبی ہو جائے، اور بعض اوقات ہو سکتا ہے تھوڑی مختصر ہو. تو جیسے جیسے ہمارا ہوتا جائے گا ویسے ویسے ہم کرتے جائیں گے. ہم اس کو لیسن وائز یا پھر پیج وائز یا رکو وائز ہم اس کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہم آپ سے معافی بھی چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ کیسے ہم اس کو سمجھیں گے کہ کب ختم ہو رہا ہے لیسن، کہاں ختم ہو رہا ہے. تو آپ کو خود سے ہی یاد رکھنا پڑے گا کہ جس دن لیسن ختم ہوا وہ سمجھے اس کا وہی آیت آخری تھی، اور پھر اگلا لیسن اس کے بعد والی آیت سے شروع ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہماری مدد فرمائے. اور جس مقصد کے لیے ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے ہم اور غم سے نجات کا ذریعہ بنا دے. یہ قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکیں، جو مشن لے کر آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مشن کی تکمیل کے لیے اگر کوئی ہمارے پاس رہنمائی ہو سکتی ہے تو وہ ہے یہ کتاب. یہ قرآن ہی ذریعہ ہے دراصل میں جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کروائے گا اور ہمیں اپنی منزل تک پہنچائے گا انشاءاللہ. صراط مستقیم پر چل کر ہم اپنی منزل جنت تک پہنچ سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلنے کی اور اپنے اس منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہمارے دلوں کے، ہمارے سینوں کے دروازے کھول دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کر سکیں. کیونکہ آمنو اور عمل الصالحات یہ دو چیزیں ہیں کہ ایمان لانا اور عمل صالح، تو یہی دو چیزیں انسان کو کامیاب کر سکتی ہیں جو کہ مطلوب اور محبوب ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ دونوں کوالٹیز ہمارے اندر پیدا کرے. ایمان تو الحمدللہ ہم ایمان والے تو ہیں، جیسے بھی گیا گزرا ہی ایمان صحیح، لیکن الحمدللہ ایمان تو ہے. لیکن بس جس چیز کی کمی ہے وہ کیا ہے؟ عمل صالح کی. تو لہٰذا وہ عمل صالح بھی ہم اس قرآن کی تفسیر کے ساتھ ساتھ اپنے اندر لانے والے بنے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.